बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सबसे अहम खबर के हवाले से कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो फैसले किए गए उसमें से एक फैसला ये भी था कि तमाम वो इत्तेहादी जमातें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या वफाकी हुकूमत से इस बात पर नाराज़ हैं कि मरदमशुमारी के नताइज हतमी करने की बात की जा रही है, जबकि ये फैसला हुआ था कि 5% नताइज का ऑडिट किया जाएगा। और न सिर्फ सेनेट में बल्कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसमें भी ये बात की गई थी कि जब तक कि 5% नताइज का ऑडिट नहीं कर लिया जाएगा उस वक्त तक इन नताइज को हतमी नहीं किया जाएगा। और 2018 के इलेक्शन, जो कि सिर्फ एक इलेक्शन, ये बात डिसाइड की गई थी कि सिर्फ क्योंकि 2018 के इलेक्शंस करीब हैं इसलिए एक इलेक्शन इस पे करा लिए जाएंगे। अब बल्दियाती इलेक्शन भी उसी मरदमशुमारी पे कराने की बात हो रही है। इसी पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दीगर जमातें जो इत्तेहाद रखती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उनमें भी इस बात पर बड़ा इख्तलाफ पाया जाता है। बहरहाल नाज़रीन, इस पर अमल करते हुए आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद पर पहुंची और वहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। ख्वाजा इजहार साहब, इसके अलावा फैसल सब्जवारी और मोहम्मद हुसैन जो हैं वो मौजूद थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वक़ार बेदी, ताज हैदर साहब और सईद गनी साहब इस मुलाकात में शरीक हुए और दीगर रहनुमा भी शरीक थे और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और इसके अलावा यानी सियासतदान होने के साथ साथ राइटर भी बहुत अच्छे हैं। बड़े ड्रामे हमने इनके पाकिस्तान टेलीविज़न से देखे हैं और सियासत पर वैसे भी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत से हट के भी बात की जाए तो बहुत ही न्यूट्रल राय देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ताज हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, वैसे तो खैर मीडिया टॉक हुई और उसमें आपका भी ये कहना था कि सेनेट में फैसला हुआ और फिर आपने ये भी कहा कि अब अगर आगे बढ़ना है तो फिर संजीदगी के साथ आगे चलना होगा। सर क्या कहेंगे? जी हाँ, ये पस मंज़र है। मतलब 24वीं आईनी तरमीम जो हुई थी उसमें आपने सही फरमाया कि सिर्फ 2018 के जनरल इलेक्शन और उनकी ज़िमनी इंतखाबात की इजाज़त दी गई थी और कोई और इंतखाबात नहीं हो सकते थे। और मैं उस ज़माने में पार्टी लीडर था पीपल्स पार्टी का सेनेट में। तो तमाम जमातों ने एक इत्तेफाक राय पैदा हुआ और वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब की सदारत में ये मीटिंग हुई कि भाई अब ये जो एक मुतनाज़ आदाद व शुमार है इनको कैसे ठीक किया जाए। अच्छा, इसमें जो गड़बड़ हुई है वो इस वजह से हुई है कि डिजूरे बेसिस पे ये आदाद व शुमार बनाए गए। जी अच्छा, डिजूरे बेसिस पे मरदमशुमारी का फैसला ये कोई इदारा नहीं कर सकता था। यानी ये शुमारियात हक नहीं था, बल्कि अगर जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट थी वो इस पे फैसला करती कि डिफेक्टो बेसिस पे होंगे या डिजूरे बेसिस पे। जी अब डिजूरे बेसिस में नुक्स ये है कि जो भी लोग दूसरी सूबे से आके किसी सूबे में बसे हैं तो उनको उन जहाँ से वो आए हैं उसकी आबादी में काउंट किया जाता है, वो उस सूबे में नहीं कि जहाँ वो रह रहे हैं। और इसकी वजह से सिंध की आबादी बहुत कम हुई थी क्योंकि सिंध में एक मुसलसल माइग्रेशन का अमल जारी है और लोग यहाँ पे आके बस रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल थी तो उसमें काफी कमी सिंध की आबादी के अंदर आई थी और इसलिए तमाम पार्टियों ने ये मुआहिदा किया और आजम स्वाति साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे और उनके भी इस मुआहिदे पे दस्तखत हैं, बल्कि हर पार्टी पाकिस्तान के 5% जो ब्लॉक हैं उनके अंदर हम और रेंडमली सेलेक्टेड होंगे, ये कंप्यूटर करेगा तो पॉपुलेशन ब्लॉक्स में उसमें हम डिफेक्टो बेसिस पे यानी एक घर के अंदर जितने आदमी हैं उन सब की गिनती की जाए
اور اس کی جو گنتی آئے گی تو اس کی روشنی میں ان فگرز کو ٹھیک کر لیا جائے گا. یہ ہمارا معاہدہ تھا. ایک سینسس کمیشن بھی بنا تھا جس میں 4 سینیٹرز تھے. مرحوم حاصل بزنجو صاحب اس وقت نہیں ہے لیکن باقی سینیٹرز تھے. اس ریٹن معاہدے پہ جس پہ سب سے اوپر محترم راجہ ظفر الحق صاحب کے دستخط ہیں, میرے دستخط سب سے نیچے ہیں, عمل درآمد نہیں کیا گیا. اور اس وجہ سے ایک مسئلہ جو کہ حل ہو سکتا تھا وہ آج تک حل نہیں ہوا ہے. تو کل کراچی کی ہماری کراچی میں سینٹرل کمیٹی کی ہماری میٹنگ ہوئی. بلاول زرداری صاحب اور صدر آصف زرداری صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے جی. تو یہ مسئلہ آیا اور چیئرمین کی ہدایت آئی کہ آپ بات کریں جا کے. اور تو ہم آج تمام جو دستاویزات تھیں ہماری ان کی نقول بنا کے اور جو سرویز ہوئے ہیں ہم انہیں ملٹی انڈیکیٹر کلسٹر سرویز کہتے ہیں, ان کی نقول بنا کے ہم گئے اور ہم نے یہ چیز ان کے سامنے رکھی. اور ہم نے ان کو یہ بتایا کہ یہ صرف کراچی کے اندر نہیں ہوئی, کراچی کی بھی جو 2013 کی فگرز نادرا نے دی تھی اس کی بھی نقل بنا کے ہم نے ان کے سامنے رکھی. اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے ہم نے یہ اعداد و شمار نکالے ہیں اور کیسے ہم نے یہ چیز جو ہے وہ کی ہے, اور جس پہ وہ کافی مطمئن تھے. اور یہ دکھایا کہ سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ کی آبادی کم کی گئی ہے اور مجموعی طور پہ سندھ کی آبادی 140 لاکھ کم کی گئی. تو وہ دستاویزات ہم ان کے پاس چھوڑ کے آئے اور وہ بعد میں یہ بھی طے ہوا کہ ہمارا ان کا رابطہ رہے گا. اور جو بھی چیزیں ہیں ہم نے کہ بھئی ہم یہاں رہتے ہیں جی تو ہمارے اختلافات بھی ہوں گے, ہمارے لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے, لیکن بات ہمیں ایک دوسرے سے کرنی ہوگی. بالکل. تاج حیدر صاحب یہاں سے ایک بات اس سے پہلے کہ ہم ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کریں, جو میں ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر مسئلہ صرف ڈی جورے اور ڈی فیکٹو کا ہے جی تو آج کل کے اس کمپیوٹرائز دور میں ظاہر سی بات ہے سینسس کے سارے ریزلٹس کمپیوٹر میں موجود ہیں, ڈی فیکٹو طریقے سے چاہے ان کو کاؤنٹ کر لیا جائے یا ڈی جورے طریقے سے کاؤنٹ کیا جائے. میں نہیں سمجھتا کہ 1-2 کلک سے زیادہ کی بات ہوگی اگر اس کا طریقہ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو مردم شماری کراچی میں جن لوگوں کو گنا گیا ہے نام تو ان کا کراچی میں لکھا گیا ہوگا اور بعد میں ان کو دوسرے صوبوں میں ڈالا گیا ہوگا. تو سر اگر یہ جو ڈسپیوٹ ہے اگر یہ حل کر لیا جائے تو مردم شماری کا تو پھر مسئلہ ہی حل ہو جائے گا سر. جی نہیں, ایک تو یہ کہ گھر شماری کے اندر کافی کمی کی گئی. یعنی ایک بلڈنگ ہے جس میں 100 فلیٹ ہیں, اس کو ایک ایڈریس مان لیا گیا. اس قسم کی چیزیں ہوئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو انومریٹرز تھے ان کو یہ بتایا گیا اور جو کیا انہوں نے, اور ساتھ میں فوج کے بھی لوگ تھے, کہ جس سربراہ گھرانہ کے سربراہ خانہ کے آئیڈینٹی کارڈ پہ اس کا مستقل پتہ کہیں اور کا ہے تو وہ اس کو شامل ہی نہ کیا جائے. اچھا. تو جن لوگوں, یعنی یہ جو شناختی کارڈ کی شرط تھی وہ لگا دی گئی کہ شناختی کارڈ کے اوپر مستقل پتہ دیکھا جائے گا. اب آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو اپنی جگہ سے محبت ہوتی ہے, وہ مستقل پتہ اپنے گاؤں گوٹ کا ہی دیتے ہیں. بالکل. تو اب کہنی آپ یہاں نہیں رہتے کہ جناب میں 30 سال سے یہاں رہتا ہوں. نہیں, آپ یہاں نہیں رہتے, آپ مردان میں رہتے ہیں یا آپ رحیم یار خان میں رہتے ہیں. تو یعنی جی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, یہ میرا گھر ہے, کہ جی نہیں ہم نہیں مانتے. تو اب یہ چیز جو تھی اس کی وجہ سے تمام جو تھے لوگ ان کی جو تھے, اور یہ پورے سندھ کے اندر کی گئی. اچھا سر. تو ہم نے ایوریج ہاؤس ہولڈ سائز دیے جو ملٹی کلسٹر سروے سے نکالے گئے. ان کو جو گھر شمار کیے گئے سینسس 2017 میں کہ کتنے گھر ہیں ہمارے 8.5 ملین کے قریب, اور یہ ہمارا ایوریج ہاؤس ہولڈ سائز جو ہے وہ 7.2 آیا ہے. اور یہ جو کلسٹر سروے ہے یہ یونیسیف کراتی ہے, صوبائی جو ادارہ شماریات ہے اس کے ساتھ مل کے. جی سر. اور یہ کوئی میرے سامنے اس وقت سروے رکھا ہے 400 سے زیادہ صفحات ہوں گے اس کے. تو
میں کہا جناب اس طریقے سے جو اگر آپ جتنے گھر ہیں سینسس 2017 کے اندر ہر چند کے، جیسا میں نے عرض کیا کہ گھروں کی تعداد بھی اس میں کم دکھائی گئی ہے، جی جی جی، خانہ شماری جسے کہتے ہیں، جی سر، ایوریج ہاؤس ہولڈ سائز سے اگر آپ ضرب دیتے ہیں تو سندھ کی آبادی 6 کروڑ 19 لاکھ آتی ہے، بالکل سر، اور 1 کروڑ 40 لاکھ آبادی ہماری کم ہوئی ہے، کم دکھائی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے ہمیں وسائل ملتے ہیں وہ 30% زیادہ ہونے چاہیے۔ بالکل سر، یعنی اس میں کمی ہے۔ اچھا سر، اب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے سر کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اگر آپ کے ساتھ اس میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سر، یہ تو ایک کامن انٹرسٹ کی بات ہے کہ جو آبادی کم شو کی گئی ہے اور یہ تمام مسائل، تو سر کوئی آفر کی گئی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو کہ کیا ان کو جو ہے نا، کیونکہ پہلے بھی یہی بات کی گئی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو رہنما ہیں وہ آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں ہمیں ہمارے لیے کیا آفر لے کر آتے ہیں، تو سر کیا آفر کی گئی یہ مجھے بتائیے گا۔ دیکھیے آفر میرے لیول پہ نہیں بلکہ چیئرمین بلاول بھٹو کی زرداری کے لیول پہ بہت پہلے کیا جا چکا ہے۔ جی جی، ہم ایک انکلوزیو ہماری اپروچ ہے، ہم سب کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو کیا گورنمنٹ میں آنے کا آفر، آپ کو پتا ہوگا کہ محترم بلاول بھٹو زرداری نے پبلک آفر دیا تھا۔ جی جی، ہاں، آج ہم نے گفتگو کو وہاں تک ہم نہیں لے گئے، ہم نے یہ کہا کہ جتنے بھی معاملات ہیں اس پہ ہماری اور آپ کی جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہے گی، اور عوامی مفاد کے اندر ہم فیصلہ کریں گے اس کے، اور ایک مشترکہ موقف ہم اختیار کریں گے۔ اور اس پہ انہوں نے فوراً وہ دی۔ میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، ہمارے اختلافات ہیں، سب ہیں، لیکن ہماری بات چیت تو بند نہیں ہوتی۔ بالکل سر، بالکل، آپ اپنا موقف پہ قائم رہیں، ہم اپنے موقف پہ قائم رہیں، نہ نکلے کوئی حل، لیکن بات چیت تو ہونی چاہیے۔ سر کوئی ایڈمنسٹریٹر کراچی کے حوالے سے بلدیاتی اداروں کو یعنی اختیارات دینے کے حوالے سے، اس حوالے سے کوئی بات ہوئی؟ کیونکہ سر دیکھیں جو مین بون آف کنٹینشن ہے نا، جو میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات ہیں سر، وہ بلدیات کا جو موضوع ہے نا سر، وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اس پہ کوئی بات ہوئی ہے سر کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی لگاتے ہوئے کچھ مشاورت کر لی جائے یا بلدیاتی اداروں کو؟ یہ تمام تفصیل کی باتیں ہیں، لیکن میں نے اور اس پہ ظاہر ہے کہ حکومت سے بات چیت جو ہو سکتی ہے، حکومت جو ہے وہ اس سلسلے میں بالکل کھلے دل سے بات کرے گی، لیکن جو اصل معاملہ ہے جی سر وہ بلدیات کا نہیں ہے، وسائل کا ہے۔ جی سر، اور میں نے ان سے کہا کہ یہ 200-250 بلین جو ہمیں کم مل رہے ہیں ہمارے حصے سے، یہ اگر ملے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بالکل بالکل سر، صحیح کہہ رہے ہیں۔ این ایف سی ایوارڈ میں اگر چینجز آ جائیں گی، جی سر، ہاں این ایف سی کے اندر جو ٹرانسفرز ہمیں ہو رہے ہیں جی 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 سر، وہ اگر 30% زیادہ ہو جاتے ہیں جو ہمارا حق ہے، خوشحالی آ جائے گی سر، بہت زیادہ۔ میں بالکل آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ اور میری پارٹی کسی صوبے کا 1 روپیہ دوسرے سے نہیں لینا چاہتی۔ بالکل سر، اور یہ کل پاکستان پارٹی ہے، ہر صوبے کی خوشحالی ہمیں منظور ہے۔ اور اس وقت جب میں این ایف سی کے اندر تھا اور سید عبداللہ شاہ صاحب وہاں پہ سربراہی کر رہے تھے ہماری ٹیم کے، اس وقت انہوں نے اپنی اوپننگ تقریر کے اندر این ایف سی میں محترمہ تشریف رکھنی تھی، انہوں نے کہا کہ جی میں نے پارٹی سے نہیں پوچھا، میں نے سینیٹر تاج اظہر سے نہیں پوچھا ہے، میں اپنی طرف سے آفر کر رہا ہوں کہ اگر آپ ہمیں ہمارا جائز حق دیتے ہیں تو جس صوبے کے اندر کوئی مسئلہ ہے ہم اپنے وسائل آپ کو دینے کو تیار ہوں گے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، یعنی اتنی خوش دلی سے انہوں نے کہا کہ جی آپ سب ہمارے بھائی ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہے اور آپ پیروں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے ابھی، تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے بھائی کی حیثیت سے جی سر کہ ہم اپنے وسائل کے اندر آپ کو شراکت داری کریں، ایک دیں آپ کو، ٹھیک ہے جب تک آپ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہوتے۔ جی سر، بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، واقعی بڑے آنر کی بات ہے، آپ جیسے سینئر اور ویٹرن سیاستدان جب پروگرام میں شامل ہوتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سر۔ تھینک یو ویری مچ جناب۔
नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हमारे साथ मौजूद थे ताज हैदर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनका कहना यह था कि अगर ये मरदमशुमारी सही तरीके से गिन ली जाती है तो सिर्फ कराची का ही मसला नहीं बल्कि सिंध के जो फंड्स हैं उसमें भी इजाफा हो जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ एक छोटा सा वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो मजीद कुछ गुफ्तगू करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की आमद हुई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद पे, और वहाँ जिस तरह से कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये फैसला किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों से राब्ते किए जाएंगे, ख़ासतौर पर ऐसे इत्तेहादी जो कि नाखुश हैं हुकूमत से या जो इख्तलाफात रखते हैं मरदमशुमारी के हवाले से, मेरिट के हवाले से या जो तालीमी इदारे हैं उनके हवाले से। तो नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब मोहम्मद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम, कैसे खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। मोहम्मद हुसैन भाई, एक अच्छी बात तो ये है कि चलें एक राब्ता जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहाल हुआ, और अभी प्रोग्राम में कुछ देर पहले मैं ताज हैदर साहब से भी बात करा तो उनका कहना यह था कि जोर इस बात पे दिया गया कि इख्तलाफात अपनी जगह लेकिन बातचीत जारी रहनी चाहिए। क्या कहेंगे सर? हाँ देखिए, बात बिल्कुल आपकी मुनासिब है। जब मुख्तलिफ सियासी पार्टियां अपने अपने मंशूर के मुताबिक, अपने अपने नजरिए के मुताबिक जब काम कर रही होती हैं तो लामहला उन सियासी पार्टियों में इख्तलाफात जरूर होते हैं। और सिंध में MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान माजी में भी इख्तलाफात रहे हैं और माजी में हम हुकूमत में भी रहे हैं। इस वक्त भी बहुत सारे इश्यूज पर हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में है, उनकी हुकूमत है, वो डिलीवरी वाली पोजीशन पर हैं, और हम अपोजिशन में हैं, अवाम के मसाइल उनको बताकर मसाइल को हल कराने वाली सिचुएशन में हम हैं। तो इख्तलाफात तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन आज जो हमारी गुफ्तगू हुई उस गुफ्तगू में इस नुक्ते के ऊपर इत्तेफाक पाया गया कि अवाम के मफादात के हवाले से जो भी ऐसे इश्यूज हों जिसकी वजह से अवाम के मफादात पर जर पड़ रही हो, अवाम के मसाइल, अवाम के जो मामलात हैं उनको नुकसान पहुंच रहा हो, तो कोशिश इस बात की जाएगी कि दोनों पार्टियां इसके ऊपर एक ही नुक्ते नजर पर इकट्ठी होकर आगे इन चीजों को लेकर के चलें। इसी तरीके से आज सेंसस के हवाले से जो इशू है, जो गुज़िश्ता कई सालों से ये इशू चल रहा है और जो हमारे लिए भी अवाम के हवाले से नंबर 1 इशू है, जब हमने PTI के साथ एग्रीमेंट किया, हुकूमत पे जाने का फैसला किया, तो उसमें जो हमारा MOU साइन हुआ उसका जो पॉइंट नंबर 1 है हमारी तरफ से भी वो है, और यहाँ सिंध हुकूमत की जानिब से भी जो मर्दमशुमारी वफाक ने कराई, सिंध हुकूमत का भी उसके ऊपर एतराज है, उस पर इत्तेफाक नहीं है, और हमारा भी वफाक से इसके ऊपर एतराज है कि कराची में 1.5 करोड़ के करीब लोगों को कम गिना गया। जब लोगों को कम गिना जाएगा तो फिर, क्योंकि पाकिस्तान में जो रिसोर्सेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉपुलेशन की बुनियाद पर है, और हमारी 1.5 करोड़ की आबादी की जो पॉपुलेशन कम गिनी गई, आबादी कम गिनी गई, तो रिसोर्सेस भी कम आएंगे। जब रिसोर्सेस कम आएंगे तो अवाम के अंदर उसके असरात पड़ेंगे। तो आज की गुफ्तगू में इस बात पर मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक पाया गया। सर, क्या समझते हैं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के? जब से कि सर माजी में 8 साल तो आप यानी 2008 और उसके बाद 2013 से हुकूमत में रहे, इससे पहले चले जाएं तो 1988 में पहला इल्हाक ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था, जो 11 माह भी ना चल सका था। क्या कहेंगे सर? देखिए, बात यह है कि जो इत्तेहाद या अलहाक ये जो चलते हैं नीयतों के ऊपर चलते हैं, क्लैरिटी के ऊपर चलते हैं, एक दूसरे के ऊपर एतमाद करने से चलते हैं। और 1988 में जो हमारा MOU साइन हुआ था वो गालिबन मेरे ख्याल में 56 पॉइंट के ऊपर था। जी जी जी। अच्छा इकबाल भाई, देखें कभी भी 2 पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट होता है ना, तो वो कोई गन पॉइंट पर तो होता नहीं है।
باہمی رضامندی سے ہوتا ہے سر، بالکل باہمی رضامندی سے ہوتا ہے. اچھا جب ہم نے اس ٹائم 1988 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم نے 56 پوائنٹ لکھ کر کے ان کو دیے تو انہوں نے ان نکات کو پہلے دیکھا، آپس میں جا کے مشاورت کی اور اس کے اوپر ایگری ہوئے تو وہ ایگریمنٹ ہوا. اسی طریقے سے 2008 سے 2013 تک جب ہم ان کے ساتھ گورنمنٹ میں گئے جن نکات کے اوپر اتفاق ہوا. اب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ سیاسی پارٹیاں اپنے ساتھ حکومت میں شامل کرنے کے لیے ایم او یو سائن کر لیتی ہیں، اس سے پہلے ان نکات پر ایگری کرتی ہیں، لیکن اپنے ساتھ حکومت میں شامل کرنے کے بعد یکسر ان سے یعنی 180 ڈگری سے ریورس ہو جاتی ہیں اور ایک نقطے پر بھی امپلیمنٹ نہیں کرتی. تو اس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہمارا علاج نہ چل سکا 2 مرتبہ. اسی طرح نون لیگ کے ساتھ بھی آپ کو یاد ہوگا ہم 90 میں ان کے ساتھ گئے اور اسی طرح 97 میں ہم ان کے ساتھ گئے، نہیں چل پایا. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ بڑی پارٹیاں جو چھوٹی پارٹیوں کو اس وجہ سے ملانا چاہتی ہیں کہ ان کی حکومت پیسفلی بھی چلے، اسموتھلی چلتی رہے، لیکن جب اپنے ساتھ چھوٹی پارٹیوں کو شامل کر لیتی ہیں تو پھر ان کے دلوں میں نہ جانے کیوں میل آ جاتا ہے کہ ہم نے ان سے ایگریمنٹ تو سائن کر لیا لیکن ان کے کسی نقطے کے اوپر بھی عمل نہیں کیا. یہی کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے ساتھ 2.5 سال سے ہو رہا ہے کہ 8 یا 9 نکات کے اوپر سائن ہو، اس پر سے پہلا نقطہ ہے یہ مردم شماری نمبر 1 اور اسی کے اوپر جبکہ وہ خود بھی ایگریڈ ہیں. یاد ہوگا اقبال بھائی 2018 کے آخر میں ایک ایگریمنٹ تمام پولیٹیکل پارٹی کا سینٹ میں سائن ہوا تھا جس کے مطابق 5% سیمپل کے طور پر پورے ملک میں مردم شماری کرانی تھی. ٹھیک ہے نا، اس میں پی ٹی آئی بھی تھی، نون لیگ بھی، ایم کیو ایم کے سینیٹر بھی، پیپلز پر سارے لوگ تھے. نہ جانے کیوں جب پی ٹی آئی حکومت میں آ گئی تو پی ٹی آئی نے اس ایگریمنٹ کو پر سے پوری ڈال دیا. تو یہ سر وہ لگتا ہے نا جو کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. ہاں بالکل، یہ بڑی بدقسمتی بد نصیبی ہے اس ملک کی کہ جو اقتدار میں آتا ہے، اقتدار میں آنے کے بعد اس سے پہلے وہ نکات اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہوتے ہیں، اس کے بعد جب اقتدار میں آ جاتے ہیں اقتدار میں آنے کے بعد انہیں نکات کو پس پوئی ڈال دیا جاتا ہے. سر کیا سمجھتے ہیں کیا اس ملاقات سے اور اس پیش رفت سے حکومت پہ پریشر دباؤ نہیں آئے گا سر؟ ایک طرف پی ڈی ایم کا پریشر، پاکستان پیپلز پارٹی کا پریشر، دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ظاہر سی بات ہے بلڈنگ بلاک کی حیثیت رکھتی ہے سر وفاقی حکومت کے لیے. آپ کے ایم این اے شامل ہوئے تو یہ حکومت بنی، ابھی بھی گنتی اور شمار تقریباً کچھ اتنا ہی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کی بڑی فنڈامنٹل پوزیشن ہے اس وقت حکومت کو برقرار رکھنے میں. سر کیا پریشر آئے گا، بس یہ جاننا چاہوں گا. دیکھیں اس سے یقیناً ہو سکتا ہے کہ وفاقی حکومت پریشر تو لے لیکن ہم ان کو آج سے نہیں پورے 2.5 سال سے ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو مطالبہ ہمارا سینسس کا وہی مطالبہ آپ کا بھی رہا ہے. اب آپ اقتدار میں آ گئے ہو، ہم آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، اب ہم کرنے کی پوزیشن میں ہیں. آپ کرنے کی پوزیشن میں اس لیے کہ ناؤ یو آر ان گورنمنٹ، یو آر گورنمنٹ. پہلے تھے کہ کروانے کی پوزیشن میں تھے، اپوزیشن میں پی ٹی آئی والے لوگ، اب وہ بھی حکومت میں ہیں، ہم بھی حکومت میں. اب حکومت میں رہتے ہوئے اتنا اہم ایشو اس کو اگر ہم پائے تکمیل تک نہ پہنچائیں تو پھر یہ ہماری بھی بدقسمتی ہے، پی ٹی آئی کی بھی بدقسمتی ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ محمد حسین صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کی وقت نکالا. ناظرین، سینئر رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان محمد حسین صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب جبکہ یعنی حکومت میں موجود ہیں، اتحاد بھی ہے، تو پھر ان نکات پہ عمل نہ ہونا جو ہے نا وہ بڑی بدقسمتی ہوگی. اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان پر عمل کر لیتی ہے تو پھر یہ اتحاد بھی چلے گا، یہ الحاق بھی چلے گا اور حکومت بھی چلتی رہے گی. ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے تعلیمی اداروں کے حوالے سے. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. بارے میں کچھ بتائیے. مائی نیم از اذان. اذان، آپ نا رک کے بولو گے کیا؟ سر رک کے صحیح، لیکن بولوں گا ضرور. تو اٹھائیے ٹپال فیملی مکسچر کا اسٹرانگ کپ اپنی فیملی کے نام. ٹپال فیملی مکسچر، میری فیملی میری اسٹرینتھ.
نہ یہ ایڈ عام ہے اور نہ اس میں اس نمکو کا کوئی کام ہے. پیش ہے کرکرے نمکو, ہائی کوالٹی انگریڈینٹس, چٹپٹے ہربز اور اسپائسز, تازے آئل میں بنا, ملٹی لیئر, ہائیجینک پیکیجنگ جو رکھے کرکرے نمکو کو قرار, خستہ اور بالکل سیف. کیا ہوا؟ صحیح نہیں بولا؟ بہت اچھا تھا. اب میں کھا لوں. اب نمکو نہیں, صرف کرکرے نمکو. اپنا گھر. We know you deserve the best in life. Al Rauf North Vista, VIP Block A, North Nazmabad, nearby KTA Chaurangi, next to Rangers Mehran. مایوسیوں کے اندھیروں میں ڈاکٹر عیسیٰ لیب بنا ہے امید کی اجلی کرن. ہمارا ہائیلی کوالیفائڈ عملہ جدید ترین مشینوں اور برانچز کے وسیع ترین نیٹ ورک کے ذریعے آپ کو ٹیسٹ ریزلٹس بین الاقوامی معیار کے مطابق فراہم کر رہا ہے. صارفین کی خدمت ہی ہماری لیڈرشپ کا ہے نصب العین, جس کی وجہ سے ہمیں حاصل ہے آپ کا اعتماد. موسٹ پرائم لوکیشن اور قیمت مناسب ترین اور لیونگ سٹائل میرے سٹائل سے میچ کرتا ہوا. ملیر ٹاؤن ریزیڈنسی. GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لا رہے ہیں 7 ونڈر سٹی فیز 2 سرسبز محل وقوع کے درمیان میں M9 موٹر وے, نوری آباد, ناز علی بابا CNG پمپ کے ساتھ. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین, اب ہم کچھ بات کریں گے تعلیم کے حوالے سے. یعنی کراچی کا ایک ایسا ادارہ جس کو کہ انجینئرنگ کے شعبے میں بڑا کمال حاصل تھا. یعنی یہاں مختلف اسٹوڈنٹس پڑھا کرتے تھے داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی, جس کی ڈگری ایوارڈ کی جاتی تھی NED یونیورسٹی سے. اور اس کے بعد یہ جو ادارہ تھا یہ یعنی ایک اس کو الگ سے ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن قرار دے دیا گیا. اور اس وقت کے جو ملک کے سربراہ تھے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف, ان کو اس ادارے کا چانسلر بنا دیا گیا, داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. لیکن یہ ڈگری اپنی دینے لگ گئے. ناظرین, 1990 کی دہائی میں جو طالب علم اس میں پڑھ رہے تھے, جب ان کا الحاق NED یونیورسٹی سے کینسل کر دیا گیا تو وہ بھی مخمسے میں پڑ گئے کہ اس وقت کیا کریں. یعنی اپنی تعلیم کو جاری رکھا جائے یا روک دیا جائے. ایسی صورت میں جو طالب علم پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ اگر وہ تعلیم مکمل بھی کر لیں گے تو کیا انہیں ڈگری دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی. کیونکہ جو طالب علم پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا جو اصل مقصد یعنی ایک طرف تعلیم حاصل کرنا, دوسری طرف اپنے ذریعہ معاش کے لیے ڈگری کا حصول بھی ہوتا ہے تاکہ وہ معاشرے کے ایک صحت مند شہری کی طرح زندگی گزار سکیں. بہرحال ناظرین, کچھ اسٹوڈنٹس ایسے رہے جو کہ 90 کی دہائی سے لے کے اور 2009 تک بھی انہیں ڈگری نہیں دی گئی. مختلف فیصلے کیے گئے. کبھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے چلیں ریفریشر کورسز کرا لیے جائیں گے, دوبارہ امتحان لے لیا جائے گا اور اس کے بعد جو پاس ہوگا اسے جو ہے ڈگری دے دی جائے گی. اس وقت کے سربراہ پرویز مشرف صاحب نے بھی یہ فیصلہ کیا اور اس میں تقریباً 63 جو طالب علم تھے وہ کامیاب بھی ہو گئے. یعنی اب ان کو ڈگری دی جانی تھی, لیکن بدقسمتی سے یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ڈگری سے یعنی ان کی ڈگری تو مل گئی, لیکن جو پاکستان انجینئرنگ کونسل سے جب تک ڈگری ویریفائی نہیں ہوتی اس وقت تک وہ انجینئر جو ہوتا ہے مارکیٹ میں یا جاب کے حصول میں یا کسی بھی فرم میں اس طریقے سے مستند نہیں مانا جاتا. بہرحال ناظرین, پاکستان انجینئرنگ کونسل کا یہ موقف رہا کہ جی چونکہ ہمیں اس تمام فیصلے کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا گیا تو اس لیے جب ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا تو ہم اس ڈگری کو کیسے ویریفائی کرتے ہیں. دوسری جانب ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ 7 سال اگر کسی اسٹوڈنٹ کو پڑھتے ہوئے ہو جائیں ایک انجینئرنگ کالج یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں, لیکن اس کو ڈگری نہ ملے تو 7 سال کے بعد اسے ڈگری نہیں دی جائے گی. پہلے یہ اصول بنایا گیا تھا, خیر بعد میں اس اصول کو یا اس لا کو چینج بھی کر دیا گیا, لیکن بات اب بھی وہیں رہی کہ جب پرویز مشرف صاحب نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے ان 63 طلبہ کو ڈگری دے دی جائے گی, تو چونکہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا اس لیے یہ 63 طلبہ آج بھی بغیر ڈگری کی ویریفیکیشن کے موجود ہیں اور ان کا مستقبل جو ہے
وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ایک فیصلے کی وجہ سے اس وقت جو ہے معلق ہے، یعنی وہ نہیں جانتے کہ آیا ان کو ڈگری ان کی ویریفائی ہوگی یا نہیں ہوگی. بہرحال ناظرین اسی والے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مصطفیٰ حسین صاحب. السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. شکریہ. اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد پرویز آرائی صاحب. السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. مصطفیٰ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کیا ذرا مجھے اسٹوری بتا دیجیے گا کہ کس طریقے سے آپ نے داخلہ لیا اور کیا ہوا پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ مجمعین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم واصحاب الصالحین رضوان اللہ علیہ مجمعین. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق. بے شک. پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیے. دوسرے مقام پہ قرآن پاک میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. ان آیات کے تناظر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مہد سے لحد تک علم حاصل کرو، یعنی ماں کی گود سے لے کے قبر کی آغوش تک علم حاصل کریں. اور دوسری حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، بے شک میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو ان آیات اور احادیث سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنے کی افادیت ایک انسان کو اور خصوصاً اسلامی معاشرے میں کس قدر زور دیا گیا ہے، چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم. بالکل. داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا قیام داؤد فاؤنڈیشن کے زیر تمام 1962 میں عمل میں آیا اور سیٹ احمد داؤد صاحب چیئرمین داؤد فاؤنڈیشن وہ اس کے سربراہ تھے. 1964 میں اس کا اناگریشن ہوا، فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب نے کیا. یہ میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں جی مختصراً. بعد میں نیشنلائز بھی کر دیا گیا. نیشنلائز کیا 1900. پہلے جامعہ کراچی سے علاقہ رہا، پھر جب این ای ڈی کالج این ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی کے درجے میں فائز ہوا تو اس کا الحاق این ای ڈی یونیورسٹی کی جانب منتقل ہو گیا جو 1998 تک قائم رہا. جب 1991 سے، اب میں اصل مدعے کی طرف آتا ہوں، جب 1991 سے لے کے 1996 بیچ ایڈمیٹڈ ہوئے داؤد کالج میں، تو جو ایڈمیشن پالیسی رہی ہے میرٹ، سیلف فائنانس اور انٹرنیشنلی لیول پر مسلم کنٹریز کے طلبہ بھی یہاں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے سکتے. چاروں صوبوں کے طلبہ طالبات انکلوڈنگ گلگت بلتستان اینڈ آزاد کشمیر، ان کی بھی سیٹیں یہاں کی طرف تھیں. یہ واحد ادارہ ہے جو اتنی لیول پہ ایڈمیشن دیتا تھا. اور فیڈرل ایجوکیشن منسٹر کی بھی 18 سیٹیں تھیں. اچھا، تنازع جو شروع ہوا وہ 18 سیٹوں پہ ہوا وفاق کی. تو اس وقت جو سربراہی کر رہے تھے داؤد کالج کی وہ پروفیسر عبدالرزاق میمن صاحب تھے ایز اے پرنسپل ڈی سی ای ٹی، اور رجسٹرار تھے شبیر احمد بوگیو صاحب. انہوں نے 18 سیٹوں کی بجائے 180 داخلے 1991 سے لے کے 1996 تک دیے اور اس مد میں کروڑوں روپے کی کرپشن کمائی. جب ان بیچز کے انرولمنٹ کے لیے چونکہ کالج این ڈی سے علاقہ یافتہ تھا، انرولمنٹ ڈگری تو این ڈی دیتی تھی، تو وہاں جب گئے تو وی سی این ڈی ابوالکلام مرحوم انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے. بہرحال سیاسی اثر کی وجہ سے یا وہاں روپے کی چکا چوند کی وجہ سے انرولمنٹ کر دی گئی. اچھا، آپ کا جو ایڈمیشن ہوا جی معاف کیجیے گا، اوپن میرٹ پہ تھا، سیلف فائنانس پہ تھا یا میرا سیلف فائنانس پہ تھا؟ سیلف فائنانس پہ تھا. اوکے. میں نے 2 لاکھ روپے گورنمنٹ آف پاکستان کو دیے تھے. جی. اچھا، اور خالد صاحب آپ کا ایڈمیشن جو ہوا وہ سیلف میرٹ پہ ہوا؟ میرٹ پہ ہوا. جی میرٹ پہ. ٹھیک. تو میں گزارش آپ سے کر رہا تھا، یہ وجہ تنازع کی بنی. 1400 طلبہ طالبات انرولڈ ہوئے ان بیچز کے. ٹھیک ہے. 7 اکیڈمک ایئرس کے تحت لیا گیا. جب 1998 میں ڈس ایفیلیٹ کیا داؤد کالج کو تو انہوں نے ایگزام بھی کلام صاحب نے داؤد دشمنی پر این ای ڈی میں ہی کنڈکٹ کروائے، انٹرنل ایکسٹرنل این ای ڈی میں ہی ان کا اپنے ہی، حالانکہ یہ رولز کے خلاف ہے. ٹھیک ٹھیک. اور اتنی برے ایٹماسفیئر میں انہوں نے ایگزامینیشن کنڈکٹ کرائے کہ 1400 میں سے 1000 پاس کی اور 400 کو جان بوجھ کے فیل کر دیا گیا بی سی این ڈی کی طرف سے، تاکہ یہ ایشو فائنل ایئر کے ایگزامز تھے. جی 7 اکیڈمک ایئرس کے فائنل ایئر تحت. جی فائنل ایئرس کے. اس کے بعد 2 سپلیاں ہوئیں، ان میں بھی یہی پریکٹس 400 جب 7 اکیڈمک ایئر سے کمپلیٹ ہوئے، ٹھیک ہے، 4 اینول 2 سپلی، تو اس میں 400 بیلنس فیل
طلباء کی تعداد رہ گئی. تو پہلی اسٹوڈنٹ الیکشن کمیٹی کا جب قیام ہوا اس کو قاسم خان دادا، وقار لغاری اور دانیال نے اس کو لیڈ کیا. اور آپ کو علم ہے کہ ڈاکٹر اشرف العباد خان جو متحدہ قوم موومنٹ کے بلانگ کرتے تھے، گورنر سندھ، وہ چانسلر تھے این ڈی یونیورسٹی کے، ان کی بھرپور سرپرستی کلام صاحب کو حاصل تھی وی سی این ڈی کو. تو 400 کی جب طلبہ ایکشن کمیٹی کے وفد گئے پی سی کے پاس، انہوں نے صریحاً انکار کر دیا. اب ان تمام اختلافات کا جو میں نے وجہ آپ کو بتائی فیڈرل ایجوکیشن منسٹر کو کوٹے کی، تو ریزلٹن یہ ہوا کہ چانسلر این ای ڈی یونیورسٹی اور وی سی این ای ڈی یونیورسٹی نے یہ مطالبہ کر دیا، اور ان بکس میں اور ریٹن ہمارے پاس پروف موجود ہے، کسی بھی فورم پہ آپ کہیں ہم پرووائڈ کریں گے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ داؤد کالج کو آپ این ای ڈی کا سیکنڈ کیمپس بنا دیں. ٹھیک ہے. طلبہ ایکشن کمیٹی جب گئی تو انہوں نے کہا کہ جب تک داؤد کالج کو این ای ڈی کا سیکنڈ کیمپس نہیں بنایا جاتا ہم کوئی ایگزام کنڈکٹ نہیں کرائیں گے. حیدرآباد رضوی صاحب، ایکس ایم این اے آف دی متحدہ قوم موومنٹ، الطاف حسین صاحب، انہوں نے پتہ نہیں اللہ نے ان کے دل میں کیا رحم ڈالا، انہوں نے بہت ہیلپ کی، اور اپنے سیاسی اثاثوں کی وجہ سے اور اپنی پارٹی کی قیادت کی وجہ سے بہرحال ایگزام 2005 اسپیشل سپلیمنٹری جنگ اخبار میں اور تمام اخبارات میں اس کی پریس ریلیز وی سی این ای ڈی نے کروا. وہ 7 ایئرس کے جو 400 اسٹوڈنٹس رہ گئے تھے ان کا اسپیشل سپلیمنٹری ایگزام پھر 2005 میں لیا گیا. اس میں کتنے؟ اس میں 142 پھر فیل کر دیے. اچھا 142 فیل کر دیا. ٹھیک. تو یہ بات مسئلہ ختم ہوا یہاں پہ. پھر مہران نے بھی داؤد کا ایفیلیشن کینسل کر دیا. تو اب 142 اور داؤد کالج اللہ کے رحم و کرم پہ تھے. ٹھیک ہے. اچھا اس درمیان میں پھر اس وقت کے سربراہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف جو چانسلر بن گئے، جی وہ فیڈرل ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن کے تحت، تو اس وقت 142 کا انہوں نے مسئلہ سولو کیا. ٹھیک ہے. کیا مسئلہ سولو ہوا؟ اس میں دوبارہ ایگزام لیا گیا؟ جی اس میں ری انرولمنٹ کیا گیا، ریفریشر کلاسز 2 مہینے کے لیے گئی اور ایگزامینیشن کنڈکٹ کیے گئے اور کامیاب طلبہ کو ڈگری تقویض کی گئی. تو 142 میں سے 84 اپیئر ہوئے اور 63 نے کوالیفائی کیا اور ان کو ڈگری تفویض کر دی گئی، ڈگری کانفر ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا اب خالد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ڈگری کانفر ہونے کے بعد جب یہ ظاہر سی بات ہے اس وقت کے ملک کے سربراہ نے یہ فیصلہ کیا اور ڈگری کانفر کر دی گئی، تو کس وجہ سے پھر پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل نے اس کو ویریفائی کرنے سے انکار کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پیپر ہمارے 2008 میں مشرف کا اینڈ تھا اور پھر آگے گورنمنٹ پی پی کی، اس میں پھر خورشید شاہ کا بھائی پی سی کا چیئرمین تھا، میں خود بھی ان کے پاس گیا تھا کہ یہ ہمارے مسئلے مسائل ہیں. ادھر جب بھی ووٹنگ وغیرہ ہوئی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا مسئلہ سر فہرست ہے، انشاءاللہ ہم حل کریں گے، مگر وہ مسئلہ نہیں حل کیا. پھر میری ایک پرسنل میٹنگ بھی ہوئی، ملے بھی، بہرحال انہوں نے ہمارے مسئلے کو ایز اٹ از رکھا، کوئی جو ہے نا اس کو حل نہیں کیا. اچھا. اس کے باوجود بھی پھر جو دوسرے جب الیکشن ہو رہی تھی اس ٹائم بھی ہم گئے تھے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل کریں گے، جیسے یہ الیکشن میں ہماری باری آئے گی تو ہم آپ کے مسئلے کو انشاءاللہ حل کر دیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں. مگر مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا، تو ابھی تک ہم جو ہے نا ادھر ہی لٹکے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں مصطفیٰ صاحب، یعنی اگر تو یعنی جب یہ تمام باتیں ہوئیں اور اس کے بعد یعنی ایک سمپل سی بات تھی، ظاہر سی بات ہے ایک فیصلہ کیا گیا تھا، تو اگر صرف اس بات پہ کہ ان کو اس وقت انفارم نہیں کیا گیا پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کو، اس وجہ سے وہ اس ڈگری کو اپلائی نہیں کرتے؟ سید یوسف رضا گیلانی صاحب ایکس پرائم منسٹر آف دی اسلامی ریپبلک آف پاکستان، میں نے انہیں اپلیکیشن بھیجی، خط لکھا، انہوں نے استفسار کیا پی سی سے کہ کیا وجہ ہے ان 63 کی آپ کیوں نہیں کر رہے. تو پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل اسلام آباد نے پرائم منسٹر آفس میں یہ جواب جمع کرایا کہ 7 اکیڈمک ایئر سے بیونڈ ہے، یہ 7 سال سے اوپر ہے، لہذا ایک تو یہ ہم نہیں دے سکتے. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آفٹر گیٹنگ دی فیڈرل ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن اسٹیٹس آف ڈی سی ای ٹی کراچی، اوکے، دی ایڈمنسٹریشن آف ڈی سی ای ٹی ناٹ آن بورڈ آفیشلی انٹیمیٹ to the PC Islamabad regarding the re-enrollment, refresher classes, examination conduction and degree awarding.
So this is the two major points. This is the two major objections. کہ یہ جو جس کی وجہ سے ہوا. اچھا اس میں سے ایک جو آبجیکشن ہے 7 اکیڈمک ایئرس کا وہ تو سالو ہو گیا ہے. ایس آر او ابھی نکلا ہے, ایس آر او موجود ہے, اس کے تحت انہوں نے کلیئر کر دیا. لیکن اب جو دوسرا مسئلہ ہے کہ جی ان کو کنسلٹیشن, اس کا میں گزارش کروں آپ سے کہ اس میں یہ ہے کہ ہم نے ابھی چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کونسل کو یہی بات تحریر کی ہے, گزارش کی ہے ان سے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں آفیشلی انٹیمیٹ اور آن بورڈ نہیں کیا گیا, تو 63 طلبہ تو اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ کو آفیشل لیٹر, جبکہ اس کے جو اشتہارات ہیں اس ایگزام کنڈکٹ کرنے کے اور تمام چیزوں کے وہ سب آپ کے پاس موجود ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمارے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے. لیکن پاکستان انجینئرنگ کونسل کا یہ کہنا ہے کہ آفیشیلی انٹیمیٹ نہیں کیا گیا. تو ہمارا یہ موقف ہے کہ کون کرے گا, پرنسپل کرے گا یا طلبہ کریں گے؟ طالب علم تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے نا, پرنسپل کو کرنا چاہیے. پرنسپل صاحب نے اگر غلطی کی ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ رزاق میمن صاحب نہیں, ڈاکٹر محمد نسیم صاحب. اچھا وہ اس وقت پرنسپل, لیکن انہوں نے آفیشلی یہ غلطی ہے, اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو یہ ایکسپٹ. اچھا کیا نقصان کیا ہوتا ہے اگر پاکستان؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم انجینئرنگ کی حاصل نہیں کر سکتے, یعنی کہ ایم ایس نہیں کر سکتے, پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے. اب سرکاری ایج تو ہماری رہی نہیں, تو پرائیویٹ سیکٹر میں اگر یا ملٹی نیشنل یا سیمی گورنمنٹ میں جائیں تو وہاں پی سی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو دونوں شعبجات میں اور اس اننیسیسری آبجیکشن کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے, نہ ہم پی ایچ ڈی کر سکتے نہ ہم جابس کر سکتے, ہر جگہ یہ ریکوائرمنٹ. تو فائنل پی سی کا پاکستان انجینئرنگ کونسل کا موقف کیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا آپ کے اس مسئلے کو یہ زیر غور رکھا گیا ہے یا فائنلی منع کرتے ہیں؟ ابھی مجھے میری پرو وائس چانسلر ہیں ہمارے داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی وحید بھٹو صاحب, ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ابھی آن لائن کانفرنس ہوئی ہے جس میں پی ای سی کے چیئرمین وائس چانسلر داؤد, پرو وائس چانسلر داؤد, وی سی مہران اینڈ وی سی این ڈی, ان کی آن لائن کانفرنس ہوئی ہے ہمارے ایشو پہ. اچھا, تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ لیگل اوپینین کے لیے ہمارا کیس پی ای سی کی لیگل برانچ میں بھجوا دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو اب لیگل اوپینین لیا جائے گا, اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. خالد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا حل نکل سکتا ہے, کس طریقے سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ اب مطلب سر 63 یعنی 63 لوگوں کا مسئلہ ہے اور ظاہر سی بات ہے ایک خالی اس کی ویریفیکیشن ہے, کیا کہیں گے آپ؟ اسی حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی جب ہمیں ڈی انرول کیا گیا تھا این ڈی سے, تو اس کے بعد بھی ہم نے میڈیا کا سہارا لیا تھا اور میڈیا نے ہمارا کیس کو ہائی لائٹ کیا تھا. اس بحث پہ ہمارا یہ انجینئرنگ کیا کہتے ہیں داؤد کی جو ڈگری اسٹیٹس کا حوالہ آیا ہے وہ اسی بیس پہ آیا تھا میڈیا کی توسط سے ہی. میڈیا نے ہمیں اچھی کوریج دی تھی اور ہماری اچھی ہیلپ ہو گئی, اور پرویز مشرف نے اس پہ انیشیٹو لیا تو اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کیا جاتا. پھر جب دوسرے دن میں پریس کانفرنس کے بعد گیا تھا کالج, تو وی سی نے پرنسپل نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے بڑا اچھا کام کر دیا, یہ تو فیڈرل سے ہے کہ 90 میں یہ ہونا چاہیے تھا, ابھی تک کیوں نہیں ہوا. جی اچھا, اس کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں کتابوں تک کی محدود یا آفس میں ایک فائل میں بند کر کے رکھ دی جاتی ہے اس کو اوپن نہیں کیا جاتا. اگر اس کو اوپن کیا جائے اس کا مسئلہ حل ہو جائے. یہ 11 سال میں ہمیں لولی پاپ دیتے رہے ہیں یونیورسٹی, 2009 سے لے کے آج تک, آپ 9 سے لے کے آج تک 11 سال ہو گئے ہیں, کہ اگر یہ اس مسئلے کو بیٹھ کے اب ان بھیجا لا ڈپارٹمنٹ میں یا ان کے جو لیگل سے جو بھی اوپینین لینا چاہتے ہیں یہ اسی ٹائم پہ لے لیتے. جب 7 ایئر اکیڈمک نے کہا کہ 7 سے آپ ایکسیڈ کر گئے, تو اس ٹائم پہ میں نے جو چیئرمین تھا پی سی ان کو یہی کہا تھا, میں سر آپ نے ایک مجھے کلیو ملا ہے جو وا آرڈیننس کالج تھا بعد میں یونیورسٹی بنا, ان کے بھی جو اسٹوڈنٹس ان کو پی ای سی آپ نے الاؤ کی تھی یا پی ای سی نے کی تھی, یا آپ چیئرمین تھے یا نہیں تھے, پر جو بھی تھا اس ٹائم پہ انہوں نے ان کو سائڈ پہ کر کے ان کو پی ای سی دی گئی ہے, دے دی گئی تھی. ٹھیک ہے, تو ہمارا بھی یہ رائٹ بنتا ہے کہ اس بنیاد پہ ہی ہمیں پی ای سی الاؤ کی جائے, ہم بھی جا کے اپنے بچوں کے لیے کچھ اچھا روزگار کما سکیں. ٹھیک ہے. اچھا مصطفیٰ صاحب آپ سے بس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پروگرام کا وقت جو ہے نا وہ مختصر ہے, کہ یعنی یہ جو پی ای سی کی جانب سے آپ کی ڈگری کو ویریفائی کرنا ہے, اس میں داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جو اس وقت موجود ہے یہ کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ یعنی یہ یہاں سے اگر
کرسپونڈنس کر لیں تو کیا یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اگر آفیشیل کرسپونڈنس ہو جائے داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے پی ای سی میں تو پھر وہ ویریفائی کر دیں ڈگری؟ میں اس مد میں آپ سے یہ کہوں گا، میں بہت ہی شکر گزار ہوں صوبائی وزیر تعلیم سید غنی بھائی کا، اور ڈاکٹر عباسی ہیں ہمارے وائس چانسلر ڈی داؤد کے، اور پرو وائس چانسلر ہیں وحید بھٹو صاحب. انہوں نے بہت ہی ایفرٹ کے ساتھ ڈیمانڈ کی ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل سے آن ہیمیٹیرینس گراؤنڈ پہ. تو سید غنی صاحب نے انسٹرکشن دی تھی بی سی کو کہ ان بچوں کا مسئلہ دیکھیں. میں خود گیا تھا، سید غنی صاحب سے ملا تھا، تو انہوں نے شفقت کی اور مہربانی کی. تو بی سی صاحب نے بھی بڑا، اور پرو وائس چانسلر نے بھی لیٹر ایک بھیجا ہے، اور ہائی ریکمنڈیشن کا لیٹر بھیجا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ ان کو ہیمیٹیرینس گراؤنڈ پہ انٹرٹین کریں. اچھا، تو یعنی اب یہ لیٹر چلا گیا آلریڈی پی ای سی میں، گئے 1 مہینہ ہو گیا. اور اس کے بعد دوسری جانب جو ہے پی ای سی نے لیگل ڈویژن سے اپنے اوپینین مانگا ہوا. جی مانگا، وہ یہ جو میں نے اپنے 6 بک سیٹ بھجوائے ہیں اس پہ انہوں نے لیگل اوپینین لیا، اور ایک میں نے چیف جسٹس آف پاکستان جسے گلزار صاحب کو بھجوایا. انہوں نے ایچ آر ڈائریکٹر ایچ آر اویس صاحب ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی، ان کو مارک کیا ہے کہ ان بچوں کا مسئلہ ہیومن رائٹس کے جو ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ان کو مارک کیا گیا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور یہ مسئلہ جو ہے نا آپ نے بیان کیا. جی سر، فائنل جو آپ کہنا چاہیں کہتے ہیں پروگرام کا وقت اختتام کیا. فائنل یہ کہنا چاہوں گا کہ تعلیم کے حوالے سے، بڑھنے کے حوالے سے ہمارا آئین قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ آگے بڑھیں. بیوروکریسی کا رویہ نامناسب ہے. اب ایک موضوع سے ریلیٹڈ بات کروں گا کہ ہمارے جو ہر دل عزیز پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، اسپرچل گراؤنڈ پہ نئے نئے طالب علم بنے ہیں جی، اور اکارڈنگ ٹو دی میڈیا رپورٹس ہاتھ میں ماشاءاللہ تسبیح بھی ہوتی ہے ان کے جی. تو لیکن عرفا کہتے ہیں کہ تسبیح دل میں پڑھنی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں، چیف جسٹس صاحب سے بالخصوص کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کروائیں، اور ورنہ اگر یہ 2 افراد انٹرسٹ نہیں لیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصطفیٰ حسین صاحب آپ کا. خالد پرویز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین امید کرتے ہیں کہ تعلیم کا یہ مسئلہ جو ہے جلد از جلد حل کیا جائے گا، تاکہ وہ طالب علم 63 طالب علم جو کہ آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا یہ کہ پیشہ ورانہ خدمات انجام دینا چاہتے ہیں، ان کو یہ موقع مل سکے. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.